बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, पिछले 2.5-3 माह से जब भी प्रोग्राम में शुरू करता हूं तो अमूमी तौर पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में खासी नेगेटिव और मनफी और डिप्रेसिंग स्टोरीज से प्रोग्राम का हमें आगाज़ करना पड़ता है। वजह उसकी ज़ाहिर बात है, कोरोना की वजह से जो सूरत हाल दरपेश है, ताज़ा नंबर्स आते हैं, हक़ाइक़ आते हैं, आदाद-ओ-शुमार आते हैं और तबीयत थोड़ी और बोझल हो जाती है। लेकिन आज मैंने सोचा कि एक मुस्बत ख़बर से प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए, एक ऐसी ख़बर से जो नौजवानों को मज़ीद इनकरेज कर सके, उनके यहाँ जोश, जज्बा, वलवला, लगन पैदा कर सके। तो हमने इस सिलसिले में ढूंढा है ज़ुहैब कुरैशी साहब को। ज़ुहैब कुरैशी का ताल्लुक़ लाड़काना से है और ये एक गैराज मैकेनिक के साहबजादे हैं और ये गैराज मैकेनिक से CSP अफसर बनने तक की कहानी है। तो इस ख़बर पर मैं प्रोग्राम करूंगा और उस ज़ुहैब कुरैशी साहब से बात करूंगा। लेकिन सरे दस्त ज़रा मैं ज़िक्र करना चाह रहा हूं आपसे, भारत जो कराची में कत्ल गारत गरी के लिए फ़ंडिंग करता रहा है, उसका एतराफ़ कर रहे हैं MQM रहनुमा मोहम्मद अनवर साहब। शामी साहब, ये तो जो शुकूक व शुबहात थे अवामी जहन में, दानश्वरों के जहन में, तज्ज़िया निगारों के जहन में, वो तो फिर अब सच साबित हो गए ना कि वो जो कत्ल गारत गरी होती रही वो साबित हो रही है। हाँ, जाहिर है, और कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। अल्ताफ़ हुसैन इंडिया गए और डंके की चोट उन्होंने वहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की, लेकिन उस वक्त के हालात ऐसे थे कि उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। उस वक्त उनकी एक सियासी ताकत थी और उनका सियासी जत्था मौजूद था, सूबाई असम्बली में भी और कौमी असम्बली में भी, और उनके पास ये ताकत थी कि वो हुकूमत को मुतासर कर सकते थे। इस वजह से उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। हुकूमतें उनसे ताउन हासिल करने के लिए, उनकी सपोर्ट हासिल करने के लिए बेचैन रहीं। कभी वो एक तरफ अपना वज़न डालते थे, कभी दूसरी तरफ डालते थे, और उनकी तवक्को थी मशरक़ी पाकिस्तान के सानहे के बाद, उनकी ये तवक्को थी कि यहाँ ऐसे हालात पैदा होंगे कि बैनुल-अक़वामी ताकतें उनकी सपोर्ट करेंगी और वो कराची जो है उसको अलग करने में कामयाब हो जाएंगे। ये जब भी उनसे गुफ्तगू होती थी, कोई ढके छुपे इशारे, कोई तज्ज़ियाती बातें इस तरह की वो ज़रूर करते थे, जिससे उनके अज़ाइम जो हैं कुछ न कुछ आश्कार होते थे। लेकिन जब तक चीज़ें खुल के सामने नहीं आती, और ज़ाहिर है कि ये हक़ाइक़ वो हैं जो आज सामने आ रहे हैं कि लोगों के सामने नहीं थे, जो पाकिस्तान के अदारे हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि बर वक्त वो कार्रवाई करें। अच्छा, इस सिलसिले में हमने अज़हर जावेद साहब से शामी साहब रब्ता किया हुआ है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में थोड़ी देर बाद उनसे बात करते हैं। ये गुफ्तगू मैं यहाँ रोकता हूँ क्योंकि ज़ुहैब कुरैशी जो नए CSP बने हैं और थोड़ा ज़ाहिर बात टाइम लेते हैं प्रोग्राम में। आज उन्होंने शुरू में हमें ज्वाइन करना था, आ चुके हैं इस वक्त प्रोग्राम में। ये लाड़काना के मोटर मैकेनिक के गैराज से होते हुए CSP बने हैं माशाल्लाह। देखिए, उनके वालिद जो हैं वहाँ के एक बड़े मोटर मैकेनिक थे, बड़े मेहनती शख्स थे। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी ये आरज़ू थी कि उनके बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें, और ये वो उनके आज वो उनके साथ नहीं हैं, वो अल्लाह को प्यारे हो चुके। लेकिन उन्होंने बड़ी कफ़ायत शारी की, बड़ी प्लानिंग की, बड़ी जिद्दोजहद की, और फिर बड़े मुश्किल हालात से ज़ुहैब गुजरे। उनकी वालदा, उनकी बहन, उनके भाई सब उनके साथ खड़े हुए, और इस तरीके से वो फिर कामयाब हो गए बिल-आखिर एक बड़े अफसर बनने में। चले मैं उनसे बात करता हूं जी। जो FBR है जी, उसके अंदर उनकी तकर्री हो चुकी है, लैंड एंड रेवेन्यू, बिल्कुल उनसे मालूम करते मैं उनसे बात करता हूँ। सर, कई सवालात हैं हमारे जहन में, और जब से मैंने ये टॉपिक शेयर किया सोशल मीडिया पर लोगों ने कई सवालात पूछे। ज़ुहैब, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र में। पाकिस्तान आपको देख रहा है, आप बिलाशुबा एक कामयाबी की एक बहुत बड़ी मिसाल है नौजवानों के लिए जो मायूस हुए बैठे हैं घरों में। सबसे पहले तो ये बताएं कि जब आपका रिज़ल्ट आया, आप सिलेक्ट हो गए, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, सब कुछ जब क्लियर हो गया, यकीन आ गया आपको कि आप अब अफसर बन गए हैं CSP, कैसे एहसासात हैं, फैमिली की फीलिंग कैसी है, वालदा
بہن بھائی کیا محسوس کر رہے ہیں؟ پہلے تو تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے اس پروگرام میں بلایا. اور دوسری بات کہ جو آپ نے پوچھا کہ انٹرویو کے بعد جب ایلوکیشن ہو گئی ہے تو کس طرح گھر والے فیل کر رہے ہیں، تو میں تو ڈیفائن نہیں کر سکتا ورڈ میں کس طرح ان کی فیلنگ ہے، وہ کتنا خوش ہیں. اور مطلب وہ جب رو بھی رہے ہیں تو ان کا فیل ہو رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ خوشی کے آنسو ہیں. میں ان کو ڈیفائن نہیں کر سکتا. بہرحال جب میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوں. مجھے ہے کہ میں اچیو کیا ہے، پر میرے سے بہت زیادہ لڑکے ہیں. آئی ایم ایٹ 1-260 پہ پوزیشن پہ ہوں گا، اور بہرحال 50 پر بھی ہے. پر اس کے بعد بھی پھر بھی مجھے جو ہے اس بات کو خوشی ہو رہی ہے کہ میرے گھر والے بہت زیادہ خوش ہیں کہ میں نے ان کا ڈریم اکمپلش. اچھا، اب مجھے یاد آ گئی آپ کی بات سن کے، آپ کی کہانی یہ پڑھ کے بھی سن کے بھی، آپ کی زبانی عہد وفا نامی ایک ڈرامہ سیریز حالیہ پیشکش تھی ISPR کی، بڑا کامیاب ڈرامہ تھا، اس کی یاد بھی مجھے تازہ ہو گئی. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہاں تک پہنچنے میں کیسے کون سی مشکلات آپ کے راستے میں، بالخصوص جب آپ کیڈٹ کالج لاڑکانہ کے اسٹوڈنٹس کو دیکھتے تھے اچھے یونیفارم میں جاتے ہوئے، آپ کے ذہن میں خواہش آئی کہ میں یہاں جاؤں؟ کیسے آپ کے والد وہاں آپ کو لے کے گئے اور پھر یہاں تک کیسے پہنچے؟ ذرا مختصر ردات بیان کریں نا. سنڈے کے دن جو ہے کیڈٹ کالج کی گاڑی آتی تھی، اس میں سب بچے آتے تھے، کیڈٹ کالج میں یونیفارم ہوتے تھے اور وہ گھومتے تھے. مطلب پاس آؤٹ پاس سے آتے ہیں، وہ گھومتے تھے، اپنا کام کرتے. سیٹرڈے سنڈے ان کو آؤٹ پاس ملتی. تو وہ لاڑکانہ میں گھومتے رہتے تو میں دیکھتا تھا ان کو بڑا، مطلب کہ یہ کہاں سے آتے ہیں وہ. تو وہ بابا مجھے بتاتے تھے کہ یہ جو ہے کیڈٹ کالج کے ہیں. اور وہ جو اس کا بس کا ڈرائیور تھا وہ جو ہے بابا کے پاس آ کے بیٹھتا تھا، کیونکہ اس کا جو بھتیجا تھا وہ بابا کے پاس کام کرتا تھا. وہ اس کا نام وہ رات کے جو تھے لگاری تھی. تو ان سے تھوڑا میں نے کہا بابا یہ جو ہے مجھے بھی ادھر جانا ہے. تو بابا نے کہا ٹھیک ہے، میں ایز اے وش تم ٹھیک ہے ٹیسٹ دے دو آپ. میں نے ٹیسٹ دے دیا، میرا 14 نمبر آیا، مجھے آج بھی یاد ہے. بابا مجھے لے کر گئے تھے، میں ٹیسٹ دے کر آیا. بابا نے کہا کیسا ہوا؟ میں نے کہا ہو گیا، دیکھتے کیا ہوتا ہے. تو ماشاء اللہ سے ادھر سلیکشن ہو گئی میری. تو آہستہ آہستہ ادھر فیل ہو رہا تھا کہ یار، کہ مجھے بعد میں فیل ہوئی باتیں بابا نے بعد میں مجھے بتائی تھی. مجھے پہلے تو نہیں بتائی تھی کہ بھائی کچھ چیز ہو رہے تھے کہ جب فیس آپ کی جو ہے، میں مجھ سے پوچھا کہ آپ میکینک ہیں، فیس کیسے بھریں گے آپ؟ تو ادھر مجھے فیل ہوا. پر بہرحال بہت میرے والد صاحب بیٹرمنٹ تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں اسے ادھر نہیں لایا، اللہ سے بس ادھر لایا، وہی اس کی فیس بھرے گا. میرے والد کے بالکل ایگزیکٹلی یہ تھے. اور میرے جو پروفیسر صاحب تھے، میرے ہاسٹل انچارج تھے عبد الوہاب منگری، انہوں نے کہا تھا کہ وہ بہت خوش ہوئے میرے بابا کے رپلائی سے. اور میں کہا اچھا اتنا تو میں ڈیٹرمنیشن ہے کہ ہاں ہو جائے گا انشاءاللہ. تو زہیب جب آپ نے وہاں سے FSC کر لی تو عموماً طور پر جو طالب علم بچے جو کیڈٹ کالج سے پڑھتے ہیں ان کا گول ہوتا ہے پاک فوج میں جانا، کمیشن حاصل کرنا. تو وہ بھی آپ نے ٹرائی کیا، فیل ہوئے، کیا معاملہ تھا پھر آگے کیسے آپ نے نئی سمت کا تعین کیا؟ اچھا جب میں FSC میں نے پوری کر لی تو اس کے بعد جو ہے میں نے بھی ISSB کا ٹیسٹ کیا اور مطلب PML لانگ کورس کے لیے اپلائی کیا. 1 to 5 اور آئی تھنک تو 1 to 6 میں نے دونوں میں جو ہے اپلائی کیا تھا. اور بس انفارچونیٹلی میں اس میں ISSB میں جو ہے کوالیفائی نہیں کر سکا. اور وہ جو ہے بابا کا وہ ڈریم رہ گیا. پر ایک لنک تھا اندر دل میں کہ یار بابا نے کچھ میرے لیے مطلب خواب کیا تھا، مطلب اس نے ڈریم کیا تھا، میں تو اچیو نہیں کر سکا. اور بابا یہی کہتے تھے بیٹا اللہ خیر کرے گا، تم آگے کر. پھر مطلب جو بندے آتے تھے وہ کہتے تھے CSS آفیسر ہوتے ہیں وہ کر لینا. تم بابا کو اتنا پتا تو نہیں ہوتا تھا کس طرح کرتے ہیں، کیونکہ آفیسر بابا کے پاس زیادہ آتے تھے، وہ مطلب گاڑیاں واڑیاں بنواتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ آپ بھی اس میں شعبے میں چلے جائیں. بس بابا یہ انکریج بہت کرتے تھے مجھے. اور پھر اس کے بعد زہیب یہ بتائیں آپ مجھے، اب آپ ایک افسر بن گئے. سر میں ذرا چاہ رہا تھا ذرا وہ آپ کے کیا آرزو ہے آپ کی؟ شامی صاحب میں چاہ رہا تھا ذرا قطع کلامی کی معذرت، میں چاہ رہا تھا ذرا وہ بیچ والا پورشن جو رہ گیا نا، کہ پھر انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، پھر یہ اسلام آباد گئے اور پھر CSSP بننے تک کا جو سفر ہے نا، اس دوران جو انہیں سننا پڑا جب یہ اکیڈمی میں گئے ایک دفعہ تو انہوں نے کہا یار تم کیا انگلش بولو گے، ذرا وہ سن لوں پھر میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. جی زہیب. اچھا وہ تو ظاہر بات ہے، جب میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس طرف مجھے مشکلات پیش آئیں. جتنے بھی ماشاءاللہ سے کینڈیڈیٹ ہیں ان سب کی راہ میں یہ تکلیفیں تو آئی ہوں گی. پر میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ ان کو آگے کراس کر کے میں نے مطلب آگے کا سوچا. میں نے یہ نہیں سوچا کہ یار مجھے یہاں رک جانا چاہیے. میں بس آگے سوچتا رہتا تھا، میں بس فوکس رہتا تھا ایک چیز سے کہ یار مجھے اچیو کرنا ہے، کچھ بھی ہو، کیونکہ پیچھے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا.
میں پہلے گورنمنٹ آفس میں اسسٹنٹ تھا, مانیٹرنگ اسسٹنٹ تھا. اس کے بعد میرا مطلب گھر والوں نے بہت مجھے موٹیویٹ کیا کہ آپ کو کیسز دینا ہے, آپ کے بابا کی بہت زیادہ خواہش ہے. تو یہ جو ڈریم تھا میرے ذہن میں وہ چلتا جا رہا تھا. پھر کہ بھائی کب کروں گا. جب میں نے کہا کہ مطلب اسسٹنٹ کی جاب کے ساتھ میں اسٹڈی کر لیتا ہوں, پر میرے سے نہیں ہو رہی تھی. مطلب بہت سوری, یہ میرے سے نہیں ہو سک رہا تھا کہ میں کمبائنڈلی چیزوں کو نہیں چلا سک رہا تھا. تو بعد میں میں نے چیزیں ریئلائز کی کہ یہ جو ہے نا مجھے کوئی نہ ایک چیز جو ہے اٹھانی پڑے گی, یا تو مجھے جاب اٹھانی پڑے گی یا تو مجھے CSS کے لیے اسٹڈی کرنا پڑے گا. پر آخرکار میں نے یہ جو ہے مطلب رسک لیا, میں نے اپنی جاب سے ریزائن کیا اور میں پھر فل ٹائم CSS کے لیے پریپریشن کے لیے بیٹھ گیا. 2017 کی میں نے پریپریشن اسٹارٹ کی, اسلام آباد میں چلا گیا. ادھر اسلام آباد میرا دوست تھا فرحان احمد, اس نے بہت میری ہیلپ کی. پھر اس نے کہا کہ اکیڈمی جوائن کر لیں آپ. اکیڈمی میں نے جوائن کر لی اس کے کہنے پہ. میں نے جولائی 2017 میں نے وہ اکیڈمی جوائن کر لی. اس کے بعد اس نے کہا کہ FA کا ایک ٹیچر ہیں مرید حسین جسرا صاحب, انہوں نے بہت زیادہ میری ہیلپ کی, بہت زیادہ, اور مجھے وہ موٹیویٹ بھی کرتے رہتے تھے کہ بھائی آپ کر لیں گے. تو یہ ایک سورس آف انکریجمنٹ تھی میرے لیے کہ یار ایٹ لیسٹ آئی ایم ایبل ٹو اسٹینڈ ان دا لائن, کہ میں اس جگہ پہ کھڑا ہو سکتا ہوں جو کمپٹیشن میں بندے ہیں, تو ادھر میں اپنا ایک اسپیس بنا سکتا ہوں. تو یہ مجھے بہت انکریجمنٹ ملتی تھی. بہرحال اور جو تکلیفیں تھیں, آنا جانا, جو ہاسٹل تھے, وہ تو الگ ہی کہانی ہوتی تھی. مطلب جو بھی دوست ہوتے وہ ساتھ ہوتے تھے, ان تکلیفوں کا اس وقت پتہ نہیں چلتا تھا. بہرحال تھوڑی دیر کے لیے وہ فیل ہوتا تھا, بس جب کراس ہو جاتا تھا, وہ وقت کراس ہو جاتا تھا, پھر وہ ذہن میں وہ ٹینشن نہیں آتی تھی کہ یار میں سوچ رہا تھا یار یہ کیسے ہوگا. پر وہ مطلب زہیب ایک آخری سوال, پھر شامی صاحب نے بڑا اہم سوال آپ سے پوچھ رکھا ہے. یہ جب اس کمپٹیشن کی لائن میں بچے آتے ہیں تو وہ جب دیکھتے ہیں اپنے ہم اسروں کو, اپنے کلاس فیلوں کو, جہاں اکیڈمی میں جاتے ہیں, تیاری کرتے ہیں, بڑے بڑے گھروں کے بچے آتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں, کچھ لوگ باہر سے پڑھ کے آئے ہوتے ہیں, ان کا انگلش ایکسنٹ ہوتا ہے, آپ لاڑکانہ سے, کارگرات سے اٹھ کے آئے ہوئے ہیں, تو کچھ احساس ہوتا تھا تھوڑا سا جو آپ کو پیچھے کھینچتا ہو, اس کو آپ نے کیسے اوورکم کیا؟ سیلف موٹیویشن بہت زیادہ تھی. مطلب مجھے یہی بہت تھا کہ میرے بابا نے میرے پہ بہت زیادہ انویسٹ کیا ہوا ہے. مطلب آئی کوڈ ناٹ بیک, میں پیچھے نہیں جا سکتا, مجھے آگے ہی جانا ہے. کچھ بھی ہوا ہے میرے ساتھ مطلب پاس میں, مجھے وہ بلا دینا ہے, مجھے بس آگے فوکس کرنا ہے. میرے بھائی بہنوں کی, میرے چچا کی اور میری جو آنٹی کی بہت زیادہ مطلب وہ موٹیویشن تھی کہ بھائی آپ آگے بڑھیں. تو میں بس پیچھے نہیں دیکھتا تھا. بس یہ میرے لیے ایک تھا کہ بھائی جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. مطلب اگر میں فیل بھی یہ کر لیتا کہ یار تو بہت زیادہ ہوشیار بچے نہیں, یہ میری فیلنگ کبھی اللہ کا کرم ہوا. جب میں پڑھ رہا ہوتا تھا ایسی فیلنگ مجھے کبھی بھی نہیں آئی کہ تنگ کیا ہو کہ یار وہ بہت زیادہ ہیں. بہرحال کبھی کبھی ایسے فیل ہوتا تھا کہ یار وہ میرے سے زیادہ انہوں نے محنت کی ہوئی, یہ مجھے ضرور فیل ہوتا تھا. پر میں کبھی شامی صاحب آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں. زہیب, شامی صاحب یہ بتائیے کہ اب آپ افسر ہو گئے, آپ کی کیا آرزو ہے, ذہن میں کیا ہے, آپ کیسے افسر بنیں گے, کیسے مختلف ہوں گے دوسرے لوگوں سے؟ پہلی بات تو میرا یہی ہے کہ میں رسپانسبلٹی میں اپنی سمجھنے کی کوشش کروں گا. جو بھی مجھے رسپانسبلٹی ملی ہوگی گورنمنٹ نے بھیجی مجھے, اس سے میں عمل کرنے کی کوشش کروں گا. اور دوسری بات ڈلیوری, پبلک سروس ڈلیوری پہ جو ہے مطلب جتنا میرے سے ہو سکے گا, جتنا میرے انڈر میں ہوگا, اتھارٹی میں ہوگا, میں ڈلیور کرنا کوشش کروں گا کہ میں وہ ڈلیور کروں. جو بھی مجھے ٹاسک مل رہا ہے میں اس کو اپنی سچائی سے, جتنی بھی سچائی میں نے اپنی CSS کی جرنی میں دکھائی ہے اسی سچائی سے میں وہ بھی کام جو ہے اٹیمپٹ کروں. یہی میرا مطلب گول ہے. ابھی آگے چل کے آپ کو بہت ساری اور چیزیں, یہ تو ایک فرسٹ اسٹیپ تھا جس میں ہمیں یہ تھا کہ بھائی آپ کو کلیئر کرنا ہے ایگزام, اور اس کے بعد آپ کو اب پتہ چلے گا کہ آپ کی جاب کی نیچر کیا ہے. پھر جو ہے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے اور کس طرح. مطلب کچھ ہیں چیزیں جیسے بھائی کچھ ریفارم کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے, ہمیں اکاؤنٹیبلٹی لانی چاہیے, ہمیں مختلف جو دنیا کے ماڈلز ہیں سنگاپور جیسے کنٹری کے, ملیشیا, تو وہ چیزیں فالو کرنی چاہیے. پر ایک وقت میں اس چیز کے لیے جو چیز درکار ہے ہمیں اس پر بھی مطلب کام کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. تو زہیب آپ کے کس سبجیکٹ میں سب سے زیادہ نمبر آئے CSS کے امتحان کے دوران؟ میرے سندھی میں آئے. اچھا ماشاءاللہ, یہ تو بڑی خوشی کی بات. اور اس کے بعد سر میرے سبجیکٹ میں US ہسٹری میں. جی, امریکن ہسٹری میں. زبردست. شام صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, بس ان کو کہیں اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے اور ان کو کامیابی نصیب و مزید. دیکھیے یہ جو کہانی ہے نا, یہ پورے پاکستان کی کہانی ہے. کس طریقے سے ہم نے پاکستان کا خواب دیکھا اور کس طرح اسے حاصل کیا,
दुनिया समझती थी कि ये मुमकिन नहीं है और हमने मुमकिन कर दिखाया कायद आज़म की क़यादत में और ये पाकिस्तान हासिल किया। फिर लोग कहते थे ये चल नहीं सकता, फिर चला कर दिखाया। खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा होकर दिखाया। हमारे अशफाक अहमद खान साहब कहा करते थे पाकिस्तान की कहानी कांटे से कहूटे तक की कहानी है। क्या बात है। यानी कांटा जब पाकिस्तान बना है जी, फाइलों हमारे को पास नत्थी किया करते वो थे। पिने नहीं थी ये फाइलों को नत्थी करें, कांटों से बबोल के कांटों से हम ये काम लेते थे। इसलिए मैं कभी जो शख्स ये कहता है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है, पाकिस्तान एक कम वसीला मुल्क है, मैं कभी उससे इत्तफाक नहीं करता। मेरा शदीद गुस्सा जो है उस शख्स पे मुझे आता है। पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान अगर तहैया कर ले कुछ भी हासिल कर सकता है। पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से एक एटमी ताकत बना और पाकिस्तान जिस तरीके से खड़ा हुआ है पूरे आलम इस्लाम में उसकी मिसाल है। और पाकिस्तान ने अपने मसाइल पे काबू पाया और इंशाअल्लाह काबू पाएगा। ये ज़ुहैब जो है ये नौजवान एक अलामत है पाकिस्तानियों के उस जज्बे की जो उन्हें आगे बढ़ने पे मजबूर करता है और वो नाकाबिल तस्खीर हो जाते हैं। बिल्कुल, ये ठीक बात आपने की। पाकिस्तान की कहानी से कांटे से कहूटा तक की बात से ज़्यादा समझ आई मुझे भी और नाज़रीन को भी कि बिल्कुल हिम्मत हो, आप में जज्बा हो, कुछ कर गुजरने की लगन हो, तो फिर शायद कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। और ये ज़ुहैब की कहानी या पाकिस्तान की कहानी जो शामी साहब बयान कर रहे हैं वो इस बात की सबसे बड़ा सबूत और दलील है। अब प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं दीगर मौज़ूआत के साथ। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, एक अहम मामला हुआ, हमारी छुट्टी थी, जस्टिस काजी फायज़ केस में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने आया। रेफरेंस तो उड़ा दिया गया लेकिन जो FPR को मज़ीद मामला सुपुर्द कर दिया गया कि वो इसकी टैक्स के मामलात की जांच पड़ताल करने के बाद रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश करे। इस पर फिलफौर जो तबसरा वहाँ पर देखने को सुनने को मिला उसमें तो वकला जो थे वो खुश हुए। जस्टिस काजी फायज़ साहब के जो हामी हैं उन्होंने मिठाइयाँ तकसीम की, लेकिन बाद में वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हुए, हत्ता कि अब रिव्यू पटिशन तक जाने का वो सोच रहे हैं। अभी तक फ़ैसला नहीं किया गया। मारूफ कानूनदान जनाब हामिद खान साहब भी टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, लेकिन उनको गुफ्तगू में शामिल करने से पहले मैं चाहता हूँ पहले कुछ आप कह लें, फिर उनके पास जाते हैं। शामी साहब, देखिए ये जो फैसला जब आया है तो हामिद खान साहब तो खुद वकील थे उसमें काजी साहब के, और उन्होंने भी जो सुप्रीम कोर्ट के अहाते में बहुत मुसर्रत का इज़हार किया। अमानुल्लाह करनानी साहब भी थे, कल्बे हुसैन भी थे, कल्बे हसन, और मिठाइयाँ भी तकसीम की गईं और एक दूसरे को मुबारकबादें दी गईं। और यकीनन इस लिहाज से ये एक बड़ी कामयाबी थी कि जो रेफरेंस दायर किया गया था सदारती काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़, उसे क्वैश कर दिया गया था, उसकी कार्रवाई ख़त्म कर दी गई थी। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो शो काज नोटिस जारी किया था काजी फायज़ ईसा को, उसको भी ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन उसके साथ ही फिर ये मामला FBR को भी रेफ़र किया गया जी। और फ़रोग नसीम साहब ने भी और शहजाद अकबर साहब ने भी इस पर इत्मीनान का इज़हार किया और ये कहा कि वो इस फैसले के ख़िलाफ़ रिव्यू में नहीं जाएंगे। तो वो जो एक दूसरा हिस्सा है वो काफ़ी ज़ेरे बहस है इस वक्त, लेकिन मेरा ख्याल अभी कानूनदान जो हैं इस पे गौर कर रहे हैं। तो हामिद खान साहब से हम रहनुमाई हासिल करते हैं कि वो किस तरीके से इस पे गौर कर रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। शामी साहब आपसे मुखातिब हैं। जी शामी साहब, अस्सलाम वालेकुम। खान साहब, पहले तो आपको मुबारकबाद, माशाल्लाह बड़ी कामयाबी आपने हासिल की और हम सब आपकी मुसर्रत में बराबर के शरीक हैं। जी शुक्रिया। लेकिन ये जो FBR को मामला रेफर किया गया है, क्या इसको रिव्यू दाखिल किया जा रहा है इस एक नुक्ते पर?
اس پر شامی صاحب غور کر رہے ہیں. ظاہر ہے یہ جو ہمارے کلائنٹس ہیں بار ایسوسیشنز وہ اس پر غور کر رہی ہیں. اگر کیا بھی گیا تو بالکل ایک محدود حد تک ہی ہوگا، کیونکہ ایف بی آر کے پاس جانے کے بارے میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. وہ تو ہمارا بھی بحث تھی کہ جی انکم ٹیکس لا کے تحت اگر کوئی کچھ کرنا چاہے، اور وہ بھی ظاہر ہے جن کے نام جائیداد ہے انہی کے حوالے سے کچھ کر سکتے ہیں، جج صاحب کے حوالے سے تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو پھر اس میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے، قانون کی عملداری ہے، بے شک ہو جائے. تو وہاں تک تو کوئی ایسی بات نہیں. اصل میں جہاں غیر ضروری اشیاء آرائی ہوئی ہے وہ یہ جو ٹائم لائنز دی گئی ہیں وہ تو قانون میں کوئی کہیں پر اس کا درج نہیں ہے انکم ٹیکس لا میں کہ اتنے عرصے میں یہ ہو، اتنے عرصے میں یہ ہو، اتنے عرصے میں یہ ہو. عدالتیں قانون کے مطابق ہی ڈائریکشنز دے سکتی ہیں. ایک یہ بات، اس سے بڑھ کر جو بات ہمارے نزدیک قابل اعتراض نظر آ رہی ہے قانونی طور پر وہ یہ ہے کہ آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس کیسے کہتے ہیں کہ یہ رپورٹ کیا جائے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی تو کارروائی آپ نے خود قلم کر دی ہے. آپ نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے جو سرکاری ریفرنس ہے اس کو کویش کر دیا ہے. آپ نے شو کاز نوٹس کو بھی ابیٹ کر دیا ہے. اب وہ تو ہم لیگل ٹرم میں کہتے ہیں فنکٹس افیشو ہو چکا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل، یعنی مطلب وہ ایک غیر ضروری ادارہ ہو چکا ہے اس حوالے سے، اس کیس کے حوالے سے. تو اس کے بعد رپورٹ کرنا تو کوئی کسی قسم کی بھی اس میں کوئی قانونی جواز نہیں بنتا. میرے نزدیک یہ ایک قانونی سکم ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جس پر ہم مزید غور کر کے اور اس پر پوری طرح سے اسٹڈی کر کے اس کا کچھ دیکھیں گے اور اسیس کریں گے کہ اس میں ہمیں کیا کرنا ہے. تو اس میں خان صاحب جب انہوں نے کہا کہ ایک تو معاملہ تو قاضی فائز عیسیٰ کی بیگم اور بچوں کا ہے، لیکن جب پھر کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے رپورٹ آئے گی اور اگر اس نے دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے ان کا بھی کوئی ذکر ہو رہا ہے تو پھر وہ کارروائی کر سکے گی. یعنی یہ ایک اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تضاد ہے اس فیصلے میں؟ جی بڑا کھلا تضاد ہے، کیونکہ ان کی بیگم اور بچوں کو کسی طور بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جو ہے جورسڈکشن میں نہیں آتے. وہ تو ایک پرائیویٹ سٹیزن ہیں، وہ قانون کے تحت جو قانونی ذرائع ہیں ان کے تحت تو آپ کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن سپریم جوڈیشل کاؤنسل تو ایک لمیٹڈ سی جورسڈکشن کرنے کی ایک انکوائری کی باڈی ہے اور وہ محدود ہے ججز کی حد تک. تو لہذا اس کے پاس ان کے بارے میں جو کارروائی ہے اس کی رپورٹ پیش کرنا کسی طور بھی ہمیں یہ بات جو ہے لاجیکل نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، تو فیصلہ اس کے لیے آپ جو پورا ججمنٹ ہے اس کا انتظار کریں گے یا ابھی جو شارٹ آرڈر آیا ہے اس کی بنیاد پر بھی نظر ثانی کی درخواست دائر ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتی ہے، صرف اس محدود حد تک، وہ جو مخصوص پیرا ہیں اس کے اندر ان کی حد تک، کیونکہ وہ پیرا جو ہے وہ مین ججمنٹ کا حصہ نہیں ہے، وہ تو ایک اضافی چیز ہے نا. مین ججمنٹ وہ ورڈکٹ جو ہے وہ تو پیرا 1 میں آ گیا ہے یا پارٹلی پیرا 2 میں آ گیا ہے. اس کے علاوہ جتنے پیراز ہیں وہ اس کا کوئی تعلق ان سے نہیں بنتا. وہ انہوں نے کہا ہے کہ سبجیکٹ ٹو وٹ از لیٹ ڈاؤن بلو، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا بظاہر تو کوئی قانونی آپس میں تعلق نہیں بن رہا. تو جو بھی ججمنٹ ہوتی ہے اس کا آپس میں ایک ربط ہوتا ہے. اس ربط کے حوالے سے ہمیں نظر آ رہا ہے جیسے اس میں بظاہر کوئی ربط نہیں ہے. جہاں تک وہ جو ہے نظر ثانی کی درخواست ڈالنے کا تعلق ہے وہ تو پورا مکمل ڈیٹیل فیصلے سے یا اس کی ریزنز آنے سے پہلے بھی ڈالا جا سکتا ہے، صرف ان مخصوص پیرا کی حد تک. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب حامد خان صاحب. سر ایسٹ ریکوری یونٹ ہے، خان صاحب ایک منٹ ہولڈ کر لیں. اچھا چلیں بات کر لیں بریک آگے. یونٹ ہے اس کا جو جواز ہے یا اس کا جو اختیار ہے یا اس کا ججوں کی جاسوسی کا جو طریقہ کار ہے، اس کے بارے میں بھی آپ توقع کر رہے ہیں کہ کوئی واضح احکامات آئیں گے سامنے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آنے چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے دلائل کا ایک بہت اہم حصہ تھا
اور اس کے بارے میں ہم نے یہی جو پوزیشن لی تھی کہ قانونی طور پر اس کی کوئی وجود نہیں ہے. آپ انتظامی طور پر اس کو آپ نے یہ بنایا ہے، لیکن انتظامی طور پر آپ جب تک کہ پیچھے کوئی قانون نہ ہو جو کہ یہ اختیار دیتا ہو اس قسم کا ادارہ بنانے کا، تب تک ایسے ادارے جو ہیں وہ قانونی طور پہ نہیں ہوتے. یہ صرف ایک ایگزیکٹو کا ایک لمب ہے. تو اس لیے ایسا ادارہ جس کا قانونی طور پر کوئی ایگزسٹنس یا بیس نہ ہو، وہ آگے اس قسم کے کام جس سے مطلب ہمارے آئینی جو ادارے ہیں ان کے ساتھ مداخلت کرنا یا ان پر جاسوسی کرنا کسی طور پر مناسب نہیں ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر خاطر خواہ کوئی فیصلہ فرمائے گی. بہت شکریہ حامد خان صاحب. شامی صاحب، جو ریمارکس کی حد تک جب سماعتیں ہو رہی تھیں تب تو ARU کے اوپر کافی سوال بھی اٹھے، ریمارکس بھی دیے جج صاحبان جو اس بینچ کا حصہ تھے، لیکن شارٹ آرڈر میں اس بارے میں ذکر نہیں. اب جیسے حامد خان صاحب کہہ رہے تھے تفصیلی آرڈر میں بھی ان کو توقع ہے کہ کچھ اس میں آ جائے گا. اب سر وقت آ گیا. یہ تو تقاضا ہے اس پوری کارروائی کا، اس مقدمے کا، اس ریفرنس کا کہ ARU جو ہے اس کے بارے میں واضح حکم آئے، وگرنہ تو اس کے منہ کو تو خون لگ گیا، وہ تو یہ کام کرتا چلا جائے گا. چلیں دیکھتے ہیں کیا حکم آتا ہے اس میں واضح یا نہیں آتا. بہرحال یہ ایک انتہائی اہم نیوز کا فیصلہ. آپ دیکھتے ہیں کہ بار کی باڈیز اور وکلا ریویو پٹیشن کب ڈالتے ہیں. ایک بریک کے بعد مزید موضوعات. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب، پروگرام کا آخری حصہ اور دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، یہی کہا کرتے تھے علامہ طالب جوہری بھی، جو چل بسے ہیں 81 برس کی عمر میں، پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے. اور پھر مفتی نعیم صاحب بھی ہفتے کے روز جامع بنوریہ کے محتمم، وہ بھی چل دیے. عجب سال ہے سر، بڑی بڑی اہم شخصیات رخصت ہو رہی ہیں ہم سے. دیکھیے ہمارے اخبار فروش یونین کے صدر چودھری نذیر لاہور کے، وہ بھی ہمیں الوداع کہہ گئے. دیکھیے علامہ طالب جوہری جو تھے وہ بلا کے مقرر تھے، فلسفی، شاعر، اور ایسے جب بولتے تھے تو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے بارش برس رہی ہے، اور ایک گرفت میں لے لیتے تھے، مبہوت کرتے تھے. بڑے جو پرانے ہمارے بہت نامور خطیب گزرے ہیں، بڑے مولانا اظہر حسن زیدی، رشید ترابی صاحب، اور پھر مفتی جعفر حسین مجتہد، اور ان کا تسلسل تھا، اور ان کا نعم البدل مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا. ان کی طرح کا مقرر بہت بڑی شخصیت سے ہم محروم ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. مفتی نعیم صاحب جو ہیں وہ جامع بنوری ٹاؤن کے محتمم تھے، وہ بھی بڑے معتدل مزاج تھے، گفتگو سلیقے سے کرتے تھے اور تفہیم کرتے تھے، نکتہ سنج تھے، اور ان کے جانے سے بھی ایک خلا پیدا ہوا ہے ہمارے مذہبی حلقوں میں. ہم انہیں یاد رکھیں گے. اور ہمارے چودھری نذیر صاحب وہ اخبار فروش یونین کے صدر تھے. ان کے چچا اور سسر چودھری رشید صاحب وہ تاحیات صدر رہے، پھر ان کے جانشین بنے. اور میں جب لاہور آیا تو مولوی حبیب اللہ اور چودھری رشید کا طوطی بولتا تھا. اور یہ اخبار فروش تھے، لیکن اخبار نویسوں کی اور دانشوروں کی سٹی گم ہوتی تھی ان کے سامنے. اور بڑے مطلب ایک تسلسل سے تاریخ اور سیاست پر ان کی نظر تھی. اور چودھری نذیر صاحب جو تھے انہوں نے بھی اپنے حلقے کی، اپنے ساتھیوں کی بڑی خدمت کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول کرے. اور وہ بھی ایک بڑا صدمہ دے گئے، بہت جلد رخصت ہو گئے، ہمارے درمیان میں سے اٹھ گئے. بالکل ٹھیک. شامی صاحب، یہ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی ہے PIA طیارہ حادثے کی. اس میں انسانی غلطی سے قرار دیا جا رہا ہے، گو کہ بدھ کو وزیر برائے ہوابازی اسے پیش کریں گے ایوان میں. تو اس میں کسی شخص کا نام تو نہیں لیا جا رہا، لیکن انسانی غلطی قرار دی جا رہی ہے. آج جو اسلام آباد بیورو ہمارا دنیا نیوز کو انہوں نے ایکسکلوسیو ایک تصویر چلائی تھی
जो कि इस रिपोर्ट से हासिल की गई, जिसमें दिखाया जाता है कैसे त्यारा का जो बैली है वो टच कर रही है रनवे को, उसमें जो गफलत के पहलू हैं वो खासे नुमायाँ होकर सामने आ रहे हैं। मुझे याद पड़ता है हमने इस पर तफसीली एक प्रोग्राम किया था, जो हमारी उस वक्त राय बनी थी इंसानी गफलत के हवाले से, आज रिपोर्ट की रोशनी में वो दुरुस्त साबित होती दिखाई देती है। कहना मैं आपसे ये चाह रहा था। असल में जब ये रिपोर्ट तफसील से आ जाएगी फिर उस पर इज़हार ख्याल किया जाएगा, और बदकिस्मती से ये जो ट्रेनिंग का फुकदान कह लीजिए, डिसिप्लिन का फुकदान कह लीजिए, या कुछ और कह लीजिए, गफलत जो है वो बहरहाल वो भी ऐसा नहीं है कि बस अचानक हो जाए जी। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ले सर वक्त भी खत्म हो गया साथ। इसकी आप इसकी तहसीन कीजिए कि रिपोर्ट एक मुकर्रर वक्त में पेश कर दी गई है, और ये दीगर जो इवेंट्स है ना, वो हवेलियां वाला त्यारा हादसा, उसकी रिपोर्ट भी अब आएगी। ये वाकई काबिल तहसीन है। तो चूंकि अल्लामा तालिब जोहरी का हम जिक्र कर रहे थे, उन्हीं के अल्फाज के साथ प्रोग्राम का अख्ताम हम करेंगे। वो कहा करते थे कि तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई, और अब तो दामने वक्त में गुंजाइश भी नहीं रही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।